बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अली वक़ार ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, हालिया दिनों आसमान से बरसने वाले ये जो जिनको हम पहले रुई के जो है वो ज़र्रे कहते थे या उसको बर्फ़ के तौर पर लोग समझते थे, उसके मुकाबले में इतने बड़े साइज़ में ये जो ज़ालाबारी हुई है, औले आम ज़ुबान में जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है, उसकी वजह से होने वाला जो नुकसान है, ये फ़िनोमेना इतना रेयर है कि ये बहुत ही अरसे बाद होता है। बुनियादी तौर पर ये ज़ालाबारी या हेल स्टॉर्म ये कैसे वजूद में आती है, इसका सबब क्या होता है, वेदर पैटर्न क्या है, और इस वक़्त पंजाब हुकूमत का जो महकमा है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने एक दफ़ा फिर अलर्ट जारी किया है और अवाम को इंतबाह किया है कि वो एहतियात बरतें। आइंदा चंद रोज़ में इस तरह का मज़ीद हेल स्टॉर्म आने की तवक्का की जा रही है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डीजी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इरफान अली काठिया साहब मौजूद हैं। इनकी माहिराना राय पहले जानते हैं कि ये कैसे हेल स्टॉर्म जो है वो बनता है, उसके नुकसानात क्या होते हैं, उसका सद्देबाब करने का कुदरत का तो हम उसके टकराव नहीं कर सकते, लेकिन कैसे एहतियात बरती जाती है। बहुत शुक्रिया डी साहब आपका वक्त देने का। डी साहब, ये फिनोमिना बेसिकली है क्या? ये ज़ालाबारी होती क्यों है? बारिश तो देखा है हमने अक्सर होती है, लेकिन पहले हमने देखा ज़ालाबारी भी होती थी तो छोटे छोटे रुई के गोले के बराबर होते थे, उससे इतना नुकसान नहीं होता था। इस दफ़ा तो हुआ है, लोगों ने दिखाए हैं कि वो माल्टे के साइज़ से जितना भी वो औला एक पड़ा था। तो ये फिनोमेना ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करें नाज़रीन। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ओवरऑल देखें कि इस वक़्त जो क्लाइमेटिक चेंजेज़ हैं और मौसमियाती तब्दीलियाँ, ये दुनिया में बड़ी तेज़ी से रूनुमा हो रही हैं। और अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमें इसके लिए अपनी पूरी एडैप्टेशन और तैयारी करनी होगी। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन टॉप 10 कंट्रीज़ में से है जो वर्स्ट हिट हैं इन तमाम मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र। अभी भी जो आपने रिसेंटली देखा कि गर्मी के इस हमने हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है और अब्रप्ट इंक्रीज 4 से 7 डिग्री का ये पिछले चंद दिनों में टेम्परेचर का हुआ। और इस हीट वेव के पेश नज़र इससे मुतल्लिका तैयारियों के दरमियान में ये बारिश का और इस तरह का थंडरस्टॉर्म का ये फिनोमेना, तो इस अगर फिनोमेना की अगर बात की जाए तो ये प्योरली एक मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें एक्सट्रीम हीट के दौरान जब भी ये थंडरस्टॉर्म्स और ये बारिश का सबब बनेंगे तो जो पानी के कतरे फ़ज़ा में रहते हैं उनके साथ मज़ीद कूलिंग सिस्टम और हीटिंग सिस्टम का जो आपस में इम्तज़ाज है, अल्टीमेटली ये एक रेयर फिनोमेना है जो इस तरह होता है। और अनफॉर्चुनेटली ये इस्लामाबाद में हुआ और वहाँ पे बहुत सारे नुकसानात हुए। वैसे सर, माहिरीन कहते हैं कि ये जो हवा का दबाव कम होता है या गर्म हवा ज़्यादा ऊपर की तरफ जाती है, ये तो मैदानी इलाकों में ज़्यादा ये फिनोमेना होता है। इस्लामाबाद एक पहाड़ी इलाका है और पिंडी के गिरदोनवा में, वहाँ पर कैसे इतना हवा का दबाव या गर्म हवा पैदा हुई कि वो ऊपर गई और वो जो छोटे-छोटे ज़र्रात थे उसने वो माल्टे के साइज़ से ऐसे ओले बना दिए। ये कैसे मुमकिन? ये बिल्कुल फिर वही बात दोबारा आ गई कि इस वक्त जो हमारा ओवरऑल वेदर पैटर्न है, क्लाइमेट है, वो अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है। आप ने देखा सर्दी प्रोलॉन्ग हो गई, गर्मी प्रोलॉन्ग हो गई, हर तरह से। और ये इसके असरात फिर अब हर मकतबा फ़िक्र पे, ज़िंदगी के हर पहलू पे, आप किसानों को देखें तो फसलें वो वेदर पैटर्न की वजह से उनकी जो फसलों का पकना है, उसमें डिलेज़ आ गए। हर मकतबा फ़िक्र इससे अफ़ेक्ट हुआ। और यही वजह है कि अब ये इस्लामाबाद में अगर हम पिछली इसकी 2-3 डेकेड्स देखें तो इस तरह का कभी कोई फिनोमेना ऐसा नहीं हुआ। और पंजाब में भी रिसेंटली काफ़ी सारी जगहों पे ये हेल स्टॉर्म्स का इश्यू रहा। अब आने वाले दिनों में भी हीट स्ट्रोक के ये हीट वेव के दरमियान में ही ये 18 से ऑनवर्ड्स फिर दोबारा यही है कि हवा के बड़े झक्कड़ वो चलेंगे और उसके साथ-साथ थंडरस्टॉर्म्स और ये हल्की बारिश का भी और ख़ास तौर पे आसमानी बिजली के वाक़यात वो रूनुमा हो सकते हैं। और ये मैं पिछले साल के भी एक्सपीरियंस से बताऊँ कुछ कि लास्ट ईयर भी 2024 में सिर्फ़ अप्रैल के महीने में तकरीबन 31 कीमती जानों का नुकसान हुआ सिर्फ़ स्काई लाइटनिंग से। जब भी ये गरज चमक के साथ अब थंडरस्टॉर्म का फिनोमेना बनता है, उससे ही ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हेल स्टॉर्म भी और स्काई लाइटनिंग भी। और इसके पेश नज़र गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत के ऊपर जो लोगों को अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है, वो तमाम मोड से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके थ्रू पीडीएम में पंजाब ने प्रोवाइड की। इसके साथ-साथ जो हीट वेव का फिनोमेना इस वक्त हमारा चल रहा है, उसके लिए हमने चोलिस्तान हमारा मेन जो प्रॉब्लमैटिक एरिया है कि चोलिस्तान में जो 3 लाख बासी हैं,
ملین ایکڑ رقبہ ہے، وہاں پہ لوگوں کو پینے کا پانی فراہم کرنا وہ ایک چیلنج ہے۔ تو چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت پہ جتنی ریسورس موبلائزیشن تھی اس کو آلریڈی کروا دیا گیا ہے، وہاں پہ 4x4 واٹر باؤزرز پہنچا دیے گئے ہیں۔ جو ڈپارٹمنٹس کنسرنڈ ہیں اس سارے آپریشن کو مانیٹر کرنے کے لیے، ان کی اپنی گلستان کے اندر ٹریول کرنے کی اور موبلٹی کے جو ایشوز تھے ان کو 4x4 وہیکلز پرووائڈ کر کے اس کو پورا کر دیا گیا۔ دوسرا پھر جو 6 واٹر سپلائی لائنز ہیں پورے چولستان میں، اور اس ہیٹ ویو کے دوران، اس ایکسٹریم ویدر کے دوران، ان جو واٹر سپلائی لائنز ہی ٹوٹل وہ ریلائبلٹی ہوتی ہے ان جانوروں کی بھی، جو تقریباً 1.8 ملین کیٹل ہیڈ ہے ہمارے چولستان میں، اور ان 3 لاکھ لوگوں کے لیے بھی، اس میں بھی جو ان کے مینٹیننس کے ایشوز تھے ان کے لیے 40 ملین کی ایک خطیر رقم چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے وہ ہم نے وہاں پرووائڈ کر دی ہے۔ تو دوسرا آپ نے دیکھا کہ اس ہیٹ ویو سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم میں پنجاب کی طرف سے مراسلہ جانے کے بعد اسکولوں کے اوقات کار کو بھی دیکھا جا رہا ہے، بچوں کو جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں اور سن ایکسپوئر ہے اس کو بھی کم کیا جا رہا ہے، اور تمام ہیلتھ اسٹیبلشمنٹس بی ایچ یوز آر ایچ سیز سے لے کے اپ ٹو دی ٹرشری کیئر ہاسپٹلس، تمام جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کے اندر ہیٹ ویو کیمپس وہ ہمارے اسٹیبلش ہو گئے ہیں۔ تو ان تمام احتیاطی تدابیر پہ میں آپ کے توسط سے پبلک سے بھی ریکویسٹ کروں گا، جب آپ عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ اس ہیٹ ویو سے بھی اور اگلے آنے والے چند دنوں میں یہ جو تھنڈر سٹارمز اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہے ان سے بھی ہم محفوظ رہ سکیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ سر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جنوبی پنجاب میں ہیٹ ویو ہے، اور اس طرف اگر ہم بات کریں تو ناردرن پنجاب جس میں پنڈی اور یہ والا سائڈ ہے وہاں پہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشن آ رہی ہے، گرج چمک کے ساتھ بارش ہے، تو جو سینٹرل پنجاب ہے جس میں لاہور، گوجرانوالا اور یہ ایریا ہے، اس کے اوپر ویدر کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ یہاں پر گرمی کی شدت بڑھے گی یا حد سے زیادہ بڑھے گی؟ کیا فینومینا بنے؟ ہبس کا تو فی الحال نہیں ہے کیونکہ لو یہ ضرور چلے گی، اور جب اب ٹیمپریچرز آپ نے دیکھا کہ ایون لاہور میں اب 42-47 ڈگری تک ہم پہنچ گئے ہیں، آنے والے دنوں میں اس سے مزید رائز ہونا ہے، کیونکہ اپریل کے اینڈ میں بھی اور مئی میں بھی سینٹرل پنجاب میں اور ساؤتھ پنجاب میں کوئی بڑا ویدر سسٹم ابھی تک پریڈکٹڈ نہیں ہے۔ نارتھ میں ضرور ہے ویسٹرنلی ویوز، اب یہ جو ابھی ریسنٹ بھی آئی یا 18 سے 20 کے دوران بھی جو ہوگا، یہ ناردرن ایریاز میں، نارتھ میں کے پی، گلگت بلتستان، اسلام آباد، پنڈی کی حد تک بارش کے امکانات ہیں، لیکن سینٹرل اور ساؤتھ پنجاب میں اس کا وہ نہیں ہے، ادھر گرمی پرسسٹ کرے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں کسانوں کو، پبلک ایٹ لارج، ولنریبل گروپس، بچے، بزرگ، ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ جو فینومینا اسلام آباد اور پنڈی کے علاقے ہوئے ہیں اس کی کیا کوئی ابھی اسیپٹری کی ہے؟ یقینی طور پہ اسلام آباد میں تو ان کے اپنے جو وفاقی ادارے ہیں، پر پنڈی کا اگر کوئی حصہ اس میں اگر آتا ہے تو ایسے صورتحال میں پی ڈی ایم اے کا اگر فارمولہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں، اگر لاہور میں یا اس ایریا میں اس طرح کا واقعہ رونما ہو جاتا ہے، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، ان کی گاڑیوں کا یا قیمتی جانوں کا، تو پھر پی ڈی ایم اے کے پاس کیا ریمیڈیز ہیں یا ریلیف پیکج کیا ہوتا ہے لوگوں کو؟ جی بالکل، پنجاب گورنمنٹ کی اور پی ڈی ایم اے کی بڑی کلیئر کمپنسیشن پالیسی ہے، جس کمپنسیشن پالیسی کے تحت تمام اس طرح کے نقصانات کا ازالہ کیا جاتا ہے، اور ابھی بھی چیف منسٹر پنجاب کی ہدایات کے اوپر یہ جو ہماری اس میں 9 قیمتی جانیں جن کا نقصان ہوا، اس میں پنڈی میں، جہلم میں، لیا میں، کیونکہ تیز ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے کچھ اسٹرکچرل کلیپسز ہوئے ہیں، تو یہ جو چیف منسٹر پنجاب کی ہدایات کے اوپر 24 گھنٹے کے اندر ہماری اس کمپنسیشن پالیسی کے تحت اس خاندان سے، ان لواحقین سے، ان نہ صرف ڈپٹی کمشنر کنسرن کانٹیکٹ کرتے ہیں بلکہ ان کو 10 لاکھ کی رقم جو ہے اس کو فوراً چیک کی صورت میں وہاں فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح انجریز کے لیے علیحدہ سے کمپنسیشن کا وہ پروسیس ہے، اور خدا نخواستہ اگر فصلوں کو یا اس میں کوئی نقصان ہے اس کا ایک علیحدہ سروے ہے، جو سروے کے بعد فوراً یہ کمپنسیشن۔ اچھا جس طرح لوگوں کی گاڑیوں کے ڈینٹ پڑے یا شیشے ان کے ٹوٹے، اس پہ بھی کمپنسیشن گورنمنٹ کرتی ہے؟ کوئی میکینزم بنایا ہوا ہے؟ اور سپوز اگر یہاں پہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو پھر گورنمنٹ، میری گاڑی فورس کو باہر کھڑی ہے، ابھی ہیل اسٹارم شروع ہو جائے، اس کی ونڈ اسکرین ٹوٹ جائے یا گاڑی پہ ڈینٹ پڑ جائے، شیشے ٹوٹ جائے، کتنے پیسے آپ مجھے دے سکتے؟ جی اس میں ایک تو دیکھیں، جو اس والا جو ریسنٹ فینومینا میں بھی پنڈی میں کمپیریٹیولی اسلام آباد سے بہت کم نقصان ہوا۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ جو ہماری کمپنسیشن پالیسی ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو مین 3-4 بڑی کیٹیگریز ہیں اور جو فریکوینٹ کیٹیگریز ہیں جس میں انسانی جان کا ضیاع ہے، زخمی ہونا ہے، انجری ہے، آپ کے گھر کا جو ہاؤس ڈیمیج ہے، فصل کا ڈیمیج ہے، اینیمل کا ڈیمیج ہے، یہ ساری چیزیں اس میں کورڈ ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ڈسٹرکٹ سے رپورٹ ہوتی ہے تو یہاں پنجاب میں 24 گھنٹے میں اس یہ کمپنسیشن کے کیسز جو ہے
ڈسٹرکٹس میں موجود ہوتے ہیں. صرف یہ دا مومنٹ اس کے جو پروسیجرز ہے وہ کمپلیٹ ہوں, لواحقین کا, گارجینز کا پراپرلی تعین ہو. چیف منسٹر پنجاب کی یہ بڑی کلیئر اور کیٹیگوریکل ہدایات ہیں کہ 24 گھنٹے میں کمپنسیشن ملنی چاہیے. لوگوں کا انٹرسٹ سر اسی بات میں ہوگا نا, جیسے میں نے کہ میری گاڑی خدا نہ خواستہ اگر ایئر اسٹارم لاہور میں آتا ہے یا کسی پنجاب کے ضلع میں, تو گاڑی ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو یہ گاڑی ڈیمیج ہونا, موویبل پراپرٹیز جو ہے یہ ڈیمیج ہونا, اس پہ بھی ملتا ہے کمپنسیشن یا اس پہ بات کرنے کی؟ جی نہیں, اس میں بات کرنے کی اس وجہ سے ضرورت ہے کہ کافی ساری, کیونکہ ایک ہی ٹائم پہ آپ 2 ریمیڈیز بھی اویل نہیں کر سکتے, کیونکہ موسٹلی گاڑیاں ہماری آلریڈی انشورڈ ہوتی ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی ڈینٹ, لیکن پھر وہی بات کہ جب بھی کبھی کوئی نقصانات ہوتے ہیں ان کا جو ڈیفائنڈ پالیسی ہے اس میں جو تو مین میجر کیٹیگریز ہیں ان میں 24 گھنٹے میں ہی آتی ہے. ادروائز باقی ساری چیزیں وہ سروے کے تھرو ہوتی ہیں. کہ اب اگر آپ گاڑی کی بھی بات کر رہے ہیں تو گاڑی کا کتنا ایکسٹینٹ ہے ڈیمیج کا, اس چیز کے لیے وہ دوبارہ پروسیس. لاء میں یہ موجود ہے پروویژن؟ لاء میں جو میں نے آپ کو میجر 6 کیٹیگریز بتائی وہ تو ہر چیز اس میں بڑا کلیئرلی موجود ہے. گاڑیوں کی حد تک یہ اس میں ڈسٹرکٹ کی جو ہی کوئی کمپنسیشن کی وہ کیس آتا ہے اس کو اکارڈنگلی کیس ٹو کیس پھر ویری کرتا ہے. اچھا, اب لاسٹ میں یہ بتائیں کہ سر یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو ریسنٹ ہیل اسٹارم آیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ورسٹ ایور سمجھا جا رہا ہے کہ ہیل اسٹارم ہے, اتنی بڑی کیپیسٹی میں جو اولے پڑے ہیں. اس سے علاوہ اگر کمپیریٹیولی ہم دنیا کے دیگر ممالک سے بھی کریں, کہ آپ کے نالج میں ہے کہ ہمارا ڈیڈلیسٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک یا بڑا ہیل اسٹارم کب آیا, اس سے کتنا ڈیمیج ہوا, اور دنیا کے اگر تب یہ ایکسپرٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر فینومینا اسی خطے کا ہے, ہمارا یہ سب کانٹیننٹ اور ساؤتھ ایشیا ریجن کا, زیادہ ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں اگر تھوڑا سا آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کیسے کیسے ہوا, 1-2 اگر آپ ایگزامپلس دیں. جی, اس میں اوور آل پاکستان کا تو ڈیٹا شاید اس وقت ہمارے پاس, لیکن پنجاب کا جو آج ہم نے یہ چیک کروایا, پنجاب کی ریکارڈڈ ہسٹری میں پچھلے کوئی 25-30 سال میں ہیل اسٹارمز کے کیسز بارہا کافی سارے ہوئے, لیکن یہ جو والیوم آف ہیل تھا اور ہیل اسٹارم کی نوعیت تھی, اس طرح کا کوئی ایز سچ پنجاب میں رپورٹڈ نہیں ہے. لیکن یہ انفارچونیٹ تھا کہ پاکستان کے کیپٹل میں اسلام آباد میں اس نوعیت کا یہ واقعہ ہوا. وہ میں نے بھی تاریخ تھوڑا سا ریسرچ کیا, ظاہر ہے میں نے گفتگو کرنی تھی, تو اس میں یہ بتایا کہ ہمارا یہ جو خطہ ہے سب کانٹیننٹ اور ساؤتھ ایشیا, اس میں چائنا, بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان, یہ خطے کیونکہ یہاں پہ ہوا کی جو موومنٹ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ یہ فینومینا اس سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. تو سب سے جو ڈیڈلیسٹ میں نے پڑھا کہ اس میں ریسرچ کی, انڈیا میں یہ آیا تھا 1888 میں. اوکے, آپ بھی تھوڑا سا اس سے مستفید ہو جائیں گے. اس میں 246 جو لوگ ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. پھر چائنا میں ایک آیا 90s کے ایرا میں, وہاں پہ وہ یہ امیجن کریں کہ جو ہیل اسٹارم تھا, یہ جو اولا تھا, اس کا سائز ایک مالٹا کنو. اب کنو اگر اتنا بڑا کنو فضا سے گرے, آپ امیجن کریں کہ اس کی کتنی انٹینسٹی ہوگی. وہاں پہ بھی سینکڑوں لوگ جاں باک ہوئے تھے. تو لوگ یہاں پر تو یہ بھی پرسیپشن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بیانیہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو لوگوں کو یہ تو احساس ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. لوگ اس عذاب سے بچنے کے لیے احتیاط جو اپنے آپ کو بہتر کیوں نہیں کرتے, یہ میرا اوپینین ہے ذاتی طور پر. اگر ہم اس کو عذاب ہی سمجھتے ہیں, ورنہ یہ قدرتی امر تو پوری دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. آپ فائنلی لوگوں کو کیا کہیں گے اس طرح کا اگر کیٹسٹرافی ہو یا کوئی قدرتی آفات اس طرح کی ہیں تو فوری طور پر کیا احتیاط میں؟ جی, میری بالکل آپ کے توسط پہ یہی گزارش ہوگی کہ لاسٹ ایئر کے ایکسپیرینس سے جب بھی کبھی آپ کو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, پی ڈی ایم اے کی طرف سے جب بھی کبھی تھنڈر اسٹارم اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا وہ دورانیہ بتایا ہوتا ہے ہم نے کہ فلاں دن اس ٹائم پہ یہ ہوگی, اس میں کوشش کریں کہ آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو جتنا منیمائز کر سکیں وہ کریں. کیونکہ میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ لاسٹ ایئر صرف اپریل کے مہینے میں 31 قیمتی جانوں کا صرف گرج چمک کی وارننگ ہونے کے باوجود لوگ کیونکہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے یا باہر کام کر رہے تھے اور آسمانی بجلی گرنے تھے, نقصانات ہوئے. تو ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. یہ زیادہ دن کے وقت سر اس کا اوریجنیٹ ہوتا ہے فینومینا, یا رات یا شام کے وقت زیادہ؟ نہیں, اس میں کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے جو لاسٹ ایئر ہوا کا اور جس وقت بھی فینومینا بنے گا یہ can hit. اس کا مطلب کہ پی ڈی ایم اے تو تیار ہے, لوگوں کو بھی احتیاط برتنی چاہیے. تو امید ہے ناظرین آج کی یہ جو گفتگو ہماری ڈی جی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اس سے آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا, اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیڈلیسٹ ہیل اسٹارم تاریخ میں اس خطے میں کون سے رہے ہیں, تو آپ نے بالکل احتیاط برتنی ہے. جس طرح کا اداروں نے آپ کو کہا ہے کہ
اگر اس طرح کا کوئی فنومنا ہوتی ہے تو آپ نے خود بھی اپنے آپ کو بچوں سمیت محفوظ مقام پر رکھنا ہے، اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہیں نکلنا۔ ہیل سٹارم اگر اسی طرح کا ہوتا ہے تو اپنی ونڈ سکرین ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کوشش کریں کہ اس کو انڈر کور کھڑا کرے، اور اگر وہ باہر کہیں کھڑی ہے تو اس کے اوپر کوئی ایسا کور رکھیں تاکہ وہ اس کو ڈیمیج زیادہ سے زیادہ نہ پہنچ سکے، اور آپ کی گاڑی محفوظ رہے، آپ کی جان بھی محفوظ رہے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔